All right. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. Jazakallah for joining. And I see all the beautiful names from all over the world. मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंग्लिश में भी बोलूँ और उर्दू में भी. If there's anyone who really wants English, do write it in the comments. So I know, okay, there are some people who are only English speakers, so that we don't leave them out here. My Urdu is simple, as you know. So, inshallah, if you know a little bit of Urdu, you can join. And mashallah, I see some doctors joining us. God bless you. And also write down which city you're joining us from. It'll be great to have everyone from different parts of the world mention where they're from, because we have Reunion Island, which is France, subhanallah, and Hyderabad. We have USA, subhanallah, and we have, of course, Mumbai ki ladies ko mera pyar bhara salam, especially I miss you all, और खुदा करे कि हमारी मुलाकात वापस हो इंशाल्लाह. तो आज मुझे बहुत सारा कुछ कवर करना है, एंड आई कुड हैव डन अनदर टॉपिक, लेकिन okay, we have made so okay, I'm going to stick to Urdu. Agar koi English cha raha hai to just let me know, so I'll do one or two sentences in English, just to make everyone feel welcome here. ठीक है. अब तो इंशाल्लाह हम उर्दू में ही we will stick to Urdu. माशाल्लाह, Oman has joined us. Jazakallah khair. ठीक. तो आज माशाल्लाह अपॉर्चुनिटी थी कि मैं कोई और टॉपिक ले लूं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये मौजू इतना एक्साइटिंग है और इसमें बहुत सारा कुछ है, बिलीव मी. और अभी तो मैंने हैवंट इवन, एज वी से, स्क्रैच द सरफेस. अभी तो पहले लेवल, ठीक है, सिर्फ हिंदी इंशाल्लाह, ओके. तो मैंने सिर्फ पहले लेवल को छुआ है. तो अभी हमें इंशाल्लाह इसके जो लेवल्स हैं उसको क्रॉस करना है, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी हैं. और मेरे पास क्या है, 1 घंटा है. लेट मी नो. तो मैं कल लास्ट टाइम हमने काफ़ी लंबा प्रोग्राम था, लेकिन आप लोगों ने साथ दिया था. दैट वाज़ द अमेजिंग पार्ट. तो मज़ा आया. तो जब ऐसा ऑडियंस हो जिससे सीखना हो, तो फिर दिल चाहता है कि हम बस पढ़ते रहें. माशाल्लाह, पहले तो आप सबको लैलतुल क़द्र की मुबारकबाद देना है, और खुदा वंदा करीम हम सब की इबादतों को कबूल करे. वो ऐसी रात थी और है, अभी आज दिन है, लेकिन अभी भी इंशाल्लाह वो सब मलाइका जो फजर तक इस दुनिया में आ रहे थे, और हमारी रिपोर्ट हमारे इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहुम शरीफ को दे रहे थे. लेकिन अभी तक इंशाल्लाह हमें मौके हैं, क्योंकि ये 10 दिन हमारे लिए हैं. ऑफ द लास्ट 10 डेज़ जो हैं, आखिरी 10 दिन, ये सब लैलतुल क़द्र की ही रातें हैं. तो जितना हो सके करें, और इंशाल्लाह अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा. जज़ाकल्लाह खैर. ठीक है, चलिए हम सलावात से शुरू करें. सलावात पर मुहम्मद व आले मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. तो माशाल्लाह, let me just gonna seeing some messages come in. Okay, I'm gonna try not to be distracted by these messages. If there's anything that I need to really know, then Muskan, you can text me. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. If at any point you can't see me or you can't hear me, Muskan, you text me, because my phone is more visible than the chats. I'm not going to look at those chats because so many people I want to speak to, तो मैं distract हो जाती हूँ. मैं उस chat को नहीं देख रही, लेकिन आप chat में ज़रूर messages भेजिए, मैं बाद में देखूंगी, और इंशाल्लाह मौका होगा तो मैं आपको reply भी करूंगी. तो ये जो नबी सुलेमान का किस्सा, और जो हमने लास्ट वीक आई गेस हमने शुरू किया था ये टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम
کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت 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 نعمتیں دیں، اور انشاءاللہ اگر آپ نوٹس لے رہے ہیں تو پلیز ضرور یہ آیت جن کی میں ذکر کروں گی ان کے بارے میں لکھ لیں، تاکہ آپ جب آپ کی اسٹڈی فیوچر کریں تو آپ کے لیے یہ آم، سب آیتیں ادھر ہی ہوں، تیار ہوں۔ مجھے ماشاءاللہ ممبئی کا کراؤڈ تھا وہ بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ وہ نوٹس لیتے تھے اور باقاعدہ آ کے کویسچنس پوچھتے تھے کہ اس کے بارے میں زیادہ جاننا ہے، کون سی کتابیں پڑھیں۔ اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی چیز کو پہلے یہ سب جھلک ہوتی ہیں جب اسپیکرز جب ممبر سے کوئی ہمیں کچھ ماشاءاللہ جو ہمارے آم، ذاکرین ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، وہ جب ہمیں کوئی جھلک دیتے ہیں کوئی موضوع کی، یہ کتنا کہہ سکے انسان 1 گھنٹے میں، تو یہ چیزیں ہمیں ایک جیسے جیسے ایپیٹائزرز ہوتے ہیں، اس سے ایک بھوک بڑھتی ہے، رائٹ؟ اٹ ویٹس یور ایپیٹائٹ۔ تو اسی طرح انشاءاللہ جب کوئی چیز اچھی لگے، جس سے ہمارے حیرت انگیز بھی ہوں اور جو ہمیں دل کو چھو لے ایسی کوئی بات، تو پھر اسے زیادہ اسٹڈی کریں۔ اور اگر کوئی ایسے اسپیکرز بھی ہوں جن کے لہجہ یا ان کی سکھانے کی سٹائل اگر اچھی لگ رہی ہے، تو اسی معلم کے ساتھ رہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں سب اسپیکرز اچھے لگیں، ان کی سٹائل یا تو کتابیں بھی سم بکس آر سو ڈرائی، آپ کو مزہ نہیں آیا وہ پڑھنے کے لیے بھی، لیکن دوسری کتابوں میں سٹوریز بھی ہوتی ہیں اور ایکسپلینیشن زیادہ لوور لیول پہ ہوتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں، اگر ہم ایسے ہوں کہ ہمیں وہ ٹائپ آف ایکسپلینیشن چاہیے تو ایسی چیزیں ڈھونڈیں جو آپ کو ہر چیز آم، آپ کو اچھی طرح سے پیش کریں، جو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں سب چیزیں اچھی لگیں، لیکن جو اچھی لگ رہی ہیں اسے لے کے بھاگیں، دور جائیں، دوڑ کے جائیں، تاکہ آپ کو بہت آگے وہ چیز لے جائے۔ اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں ویری ایز وی سے انگلش میں بینائن چیز ہے، ہم دیکھیں اس میں کچھ ہے نہیں، درس ہوتا ہے اور عبرت، اور اسی لیے ہمیں ہر چیز سے لطف اٹھانا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ نبی سلیمان علیہ السلام کی جو کہانی ہے، اصل میں اس میں آم، بہت سارے تھیمز ہیں، اور یہ سورہ نمل جو ہے یہ صرف ان کے بارے میں نہیں ہے، حالانکہ وہ چونٹی کے بارے میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ ایک چھوٹا سا قصہ ہے اس بڑے سورے میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاید زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس چیز پہ توجہ دیں، اس میں بہت درس ہیں، لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی لاسٹ ویک مینشن کیا تھا کہ اس میں حضرت لوط، نبی نوح اور دوسرے انبیاؤں کے ذکر ہیں، اور ان کے بھی اسٹرگلز، ان کے جو امتحان ہیں اس کا بھی ذکر ہے۔ نبی سلیمان علیہ السلام کا امتحان اصل میں کیا تھا؟ اللہ نے ان کو بہت نعمتوں سے امتحان دیا۔ دیکھیں 2 قسم کے امتحان ہوتے ہیں نا، جب اللہ لے لیتا ہے کچھ، اور پھر دوسرا اللہ جب بہت دے دیتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے، کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جن کے پاس بہت ہوتا ہے وہ مغرور ہو جاتے ہیں۔ تکبر ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہو، جیسے نبی سلیمان علیہ السلام کے بابا جو تھے، جن کے والد جو تھے وہ نبی داود تھے، تو یہ ایک نسل بھی تھی نبوت کی، اور پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ نبی داود کے پاس جو پاور تھا کہ وہ لوہے کو پگھل دیں، اور اسے مولڈ کر سکتے تھے، ایسا پاور تھا ان میں۔ تو حیرت انگیز ہو جائے انسان یہ صرف بات سن کے، لیکن اور وہ بڑے جج بھی تھے کہ جب ان کے سامنے کوئی فیصلہ کرنے کی بات آتی تھی تو وہ بہت حکمت والے تھے، بہت متقی تھے۔ نبی داود علیہ السلام کی جو ہم دیکھتے ہیں کتنے متقی تھے، تو اٹس امپاسبل ٹو ایون ڈسکرائب، ان کے بارے میں بھی بہت سارا کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن تاریخ میں ملتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد سے بھی زیادہ آگے کیا ہے کام،
ان سے بھی زیادہ ایک مثال بن گئے وہ. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نمل کی 16 آیا ہے جو نمبر 16 کہ وہ وارث سلیمان و داود، کہ سلیمان نے داود سے وارثہ لیا، وہ وارث تھے. یہ جو آیا ہے اسے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اس آیا کی تلاوت کی تھی فدق کے خطبے میں، اور کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک نبی کچھ نہیں چھوڑ سکتا اپنے بچوں کے لیے، کوئی وارث نہیں ہوتا ان کا، تو پھر قرآن مجید میں یہ ہے کہ سلیمان نے اپنے والد سے سب کچھ انہیرٹ کیا ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بھی چھوڑ جاتے ہیں جو اپنے ان کے ہنر ہوتے ہیں، ان کی ملکیت ہوتی ہے، ان کی نسل ہوتی ہے، سب کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے بچوں کے لیے. ٹھیک، پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ صد میں ایکچولی ہے یہ آیا 35، یہ سورہ نمل میں نہیں ملتا لیکن یہ بھی ذکر نبی سلیمان کا ہے کہ نبی سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے رب مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت دے، ایسا کنگڈم دے جو کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتی، کبھی بھی کسی کو بھی نہ ملے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اماموں کو ملی ہے الحمدللہ، لیکن کوئی انبیاء ایسا نہیں تھا جن کے پاس وہ تھا جو نبی سلیمان علیہ السلام. ایک درس تو یہاں مل گیا، اور یہ ہمیں مفسرین اکثر کہتے ہیں کہ جب کوئی دعا مانگو تو ایسے نہ مانگو جیسے آپ کوئی عام انسان کے لیے کے پاس مانگتے ہیں کہ اگر ایسا اتنی چیز مل جائے، اتنا چاہیے، بس اتنا. یس ڈیفینیٹلی یہ ایک ہیوملٹی ہوتی ہے اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ بار الہ اگر اتنا ہو سکے تو دے دے. لیکن ہیوملٹی کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ میں اس در پہ آئی ہوں جہاں تو نے ہی کہا ہے کہ آنا ہے، اور جب مانگو تو حد سے زیادہ مانگو، کیونکہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا اور دے سکتا ہے. جس کے پاس اتنا سارا ہو اس کے پاس اتنا کیوں مانگو، بہت مانگو. اور مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اگر نبی یوسف علیہ السلام جب انہوں نے زلیخا کے حملے کو اپنے آپ کو اس حملے سے محفوظ رکھا، اور مشکل تھا، آسان نہیں تھا، اور بہت سارے ہیں جو اپنی جان بچانے کے لیے یا کچھ مال کمانے کے لیے they go with the flow کہ اگر یہ حملہ کر رہی ہے تو میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے بس ساتھ میں جاؤں. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ میں اس گناہ کے بدلے I would rather what is his actual thing I'm trying to remember. He says instead of doing this sin I would rather be in prison, right. تو یہ گناہ کو جب انہوں نے صبر کیا اس گناہ کے سامنے، اور صبر بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک صبر وہ ہے جب امتحان ہو اور کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھین لے، لیکن یہ دوسرا صبر بھی ہے جب گناہ آپ کے سامنے ہو اور آپ اپنے آپ کو روک لیں. یہ صبر جہاد اکبر ہے، اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا. تو جب نبی یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا کہ انہوں نے اپنے آپ پہ قابو رکھا اور صبر کیا، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے. جب کچھ اچھا کام کریں تو سمجھ لیں کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ جب آپ نے کسی کو اگر کچھ دکھ پہنچا سکتے تھے لیکن اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہے کہ نہیں، میں یہ شخص کے طرح نہیں ہوں گا. I will not stoop to their level. یہ اگر ایسی گری ہوئی چیز کر رہا ہے تو میں نہیں کروں گا. اپنے آپ کو جب روکا تو تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا قبول کی کہ اب جو بھی چاہیے مانگو. لیکن انہوں نے اگر کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ کچھ اچھا مانگ لیا ہوتا تو خدا اس وقت دے دیتا، لیکن انہوں نے جب کہا کہ I would rather be in prison، اس سے بہتر قید ہے، تو اللہ نے قید دے دی. اور ہمارے لیے ایک درس ہے، ایک تو جب خدا سے مانگو تو بہت زیادہ مانگو، حد سے زیادہ مانگو.
وہ جو تمہیں ناممکن لگتا ہے اللہ ممکن کر دیتا ہے اور کر سکتا ہے، اور وہ کن فیکون ہے۔ دوسری بات یہ کہ کبھی غلط چیز نہ مانگو، استغفر اللہ، خدا ہمیں معاف کرے۔ کبھی ہم کہتے ہیں I would rather die، استغفر اللہ، بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اس سے بہتر تو موت ہے، اور خدا بس تو اب موت دے دے۔ موت کے لیے دعا نہ مانگے، جب تک زندگی ہے ہمیں استغفار کا موقع مل رہا ہے، اور ہمیں پوری زندگی تو بری نہیں ہوتی، اچھے موقع بھی ہوتے ہیں۔ جس کی زندگی سب سے مشکل والی ہوتی ہے ان کو بھی دیکھیں، وہ بھی زندگی کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہ باقاعدہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مر نہ جائیں، بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، گندی نالی میں ہیں، لیکن ہر ایک ایفرٹ ہوتا ہے کہ کچھ کھا لے کچھ پی لے لیکن مرے نہ۔ یہ ایک ہماری فطرت ہوتی ہے کہ ہم زندہ ہیں، اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، لیکن ہم جب ایسی ویسی خدا نہ خواستہ دعائیں کریں، اکثر ہم خدا نہ خواستہ ہمارے بچوں کو جب، یا اللہ ہم ان کو جب خدا نہ کرے، لیکن ہم جب ان کو بد دعائیں دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا نہ کرے اللہ اس وقت ہماری دعا قبول نہ کر دے۔ تو اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ماں کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے، اور ماں کو ضروری ہے، ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ دعائیں دے، چاہے پھر کتنی ناراض کیوں نہ ہو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ خدا اس ماں کو جو صبر کر رہی ہے اس وقت، اس کی کوئی بھی دعا اس وقت وہ جو کرے وہ قبول کر لے، اور وہ صبر کرتی ہوئی ماں کہ یہ بچہ مجھے تنگ کر رہا ہے، تب وہ اس کو خدا نہ خواستہ کوئی بد دعا دے دے، تو استغفر اللہ، خدا نہ کرے خدا قبول کر لے۔ خدا کو بھی غصہ آتا ہے اس بچے پہ جو ماں باپ کو تنگ کرتا ہے۔ تو نبی سلیمان نے یہ دعا مانگی، اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے یہ پوچھا بھی تھا کہ کیا ایسا کوئی ہے جو سچ میں، کیا اللہ نے ان کو سب کچھ دے دیا اور ایسا کنگڈم دیا جو کسی کو نہ دیا تھا؟ تو نبی سلیمان نے کہا کہ بے شک اللہ نے دیا، لیکن کیونکہ یہ ان کی دعا ہے تو ہم کچھ اور نہیں کہہ رہے، کیونکہ ان کی دعا کی لاج رکھنی تھی، لیکن یہ بتا رہے تھے امام کہ اماموں کو اللہ نے یہ سب کچھ دیا۔ اور ہم نے جیسے پہلے جو درس تھا اس میں یہ ڈسکس کیا کہ نبی سلیمان علیہ السلام کے پاس جو فوج تھی اس میں انسان تھے، جن تھے، شیاطین تھے، جنگلی جانور بھی تھے، پرندے تھے، اور دنیا کی سب جو نیچرل فنامنن ہیں، مثال کے طور پہ ہوا، مثال کے طور پہ طوفان اور اڑنا، یہ سب کچھ وہ ہوا کی وجہ سے اڑتے تھے، یہ سب کچھ ان کے پاس ہی ہیڈ پاور اوور دی نیچرل فنامنن۔ کسی نے پوچھا کہ شیاطین پہ شیطان پہ کس کا کوئی بھی حکومت ہو سکتی ہے؟ ہاں، شیاطین بھی جن سے مختلف ہوتے ہیں۔ جن تو ہمیں معلوم ہے اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، شیاطین برے ہی ہوتے ہیں، اور یہ شیاطین اسپیشلی نبی سلیمان علیہ السلام کے پاور زیادہ تھے، کیونکہ وہ کر سکتے تھے جو جن بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ شیاطین وہ تھے کہ ان میں بہت قوت تھی، اور یہ بہت جنگلی تھے، برے تھے۔ نبی سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسا پاور تھا کہ ان کو کنٹرول کرتے تھے، اور انہوں نے ان کو باندھ رکھا تھا۔ جیسے میں معلوم ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو جن کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ پاور ہوتا ہے کہ وہ جنات کو رکھتے ہیں، خدا بچائے۔ بائی دا وے گناہ کبیرہ ہے جو عورتیں کالا جادو کرتی ہیں، وچ کرافٹ۔ ہمیں ایسی چیزوں کو میں ماننا بھی ڈر لگتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس میں ایمان اکثر ہل جاتا ہے اگر ہمیں ہو کہ کوئی کالا جادو کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے، جادو ہے۔ اور شیطان نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود کہا کہ میں ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہوں جو فلانے فلانے ہیں، شیطان کے دوست، شیطان کے دشمن، دونوں کو دونوں کا لسٹ دیا شیطان نے،
اور یہ بھی کہا کہ وہ عورتیں جو کالا جادو کرتی ہیں وہ میری دوست ہیں، وہ شیطان کی دوست ہیں، کیونکہ ان میں یہ پاور ہو یا نہ ہو، شاید وہ کالا جادو کر رہے ہیں لیکن یہ پاور لیس ہے، وہ کام نہیں کرتا، تو بھی یہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور پاور آپ کو دے سکتا ہے، یہ تو کافر ہو گیا انسان۔ دعا مانگنی تو خدا سے مانگے، اور وہ بھی ہدایت کی، کسی کو کبھی فنا کرنے کی دعا نہ ہو۔ اللہ سب یہ دیکھ رہا ہے کہ جب میرا بندہ دکھ میں بھی ہوتا ہے تو وہ بھی تو کبھی بھی وہ اپنے آم، اپنے بھائی بہنوں کے لیے کوئی برائی نہیں چاہتا۔ آم، بہت سارے چیزیں ہم اس موضوع پہ بھی بول سکتے ہیں، لیکن اسے چھوڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ کبھی اور اگر وقت ہوگا تو ہم اس موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن بس اتنا کہنا ہے کہ جیسے ماں اپنے سب بچوں کو دیکھتی ہے اور جانتی ہے کون غصے والا ہے، کون صبر کرتا ہے، کس کا دل بہت نرم ہے، سب کچھ دے دیتا ہے اپنا، اگر کوئی کینڈی کے کچھ سے کچھ ملا ہے، کچھ ٹافی، تو وہ آدھا کر کے اپنے بھائی بہن کو دیتا ہے۔ اللہ سب کو سب اس اللہ کے بچے ہیں، ہم؟ جیسے ماں کے سب بچے، اور ماں کہتی ہے میں سب سے زیادہ ایک ہی طریقے سے پیار کرتی ہوں، سب میرے لیے ایک ہیں، لیکن جو اچھے ہوتے ہیں وہ ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں نا، وہ خوش کر دیتے ہیں ماں کو، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک خوش ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جو فرما بردار ہوتے ہیں، اور جو مشکل میں، قرآن مجید میں آیتیں ہیں، جو اپنے غصے کو اسپیشلی مشکل میں قابو کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اور جو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سب بری چیزوں کا استعمال کر کے میرے اوپر حملہ کر رہے ہیں، تو میں بھی کروں، اس نے اگر جھوٹ بولا میرے بارے میں تو میں بھی اس کے بارے میں جھوٹ بولوں، اس نے کچھ چھین لیا میں بھی چھین لوں، اس نے یہ کیا تو میں بھی۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی سٹائل یہ ہے، یہ اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، لیکن دوسرے جو ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ خاموش ہوتے ہیں، وہ خدا کے پاس شکایت بھی نہیں کرتے۔ ایسے بچے جب ماں باپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ایسا کر رہا ہے لیکن یہ بیچارہ سہمے ہو کے چپ چاپ بیٹھ کے بس اللہ اللہ کر رہا ہے، تو اللہ خوش ہو جاتا ہے ایسے سے، اور جس کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن امپریس خدا کو متاثر وہ کرتا ہے جو بدلہ لے سکتا ہے لیکن وہ بدلہ نہیں لیتا۔ سبحان اللہ۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس کی ایک اور پہلو بتائی اس چیز کی، کہ احسان وہ کرتا ہے جو کسی کے لیے کرتا ہے جب اسے کوئی امید ہی نہیں ہوتی کہ وہ کبھی بھی لوٹا سکے گا یہ احسان۔ یہ ہم نے بدلے کی بات سوچی نا، لیکن یہ احسان there's another aspect of this، کہ ٹرو احسان کہ آپ کسی کے لیے کریں، آپ کہو کہ اتنا غریب ہے یہ میرے لیے کیا کرے گا کبھی بھی، ہمیں دعا بھی یاد نہیں آتی کہ یہ شاید دعا بھی کرے، ہمیں ہوتا ہے کہ بس دے دیں بیچارے، ان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، چلے ہم کر لیتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے جب وہی غریب جس کے پاس کچھ نہیں تھا، ہمیں کبھی امید نہیں تھی، ہم نے کیا فی سبیل اللہ، کچھ لالچ نہیں تھی ہمیں، لیکن جب وہ ہیلپ کرنے آتا ہے نا تو ہمیں یہ ہیوملٹی ہوتی ہے، یہ اکثر ہم روتے ہیں کہ ہائے قسمت نے یہ موقع لایا کہ اب ہم غریبوں سے بھی لے رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ اس وقت کا نہیں ہوتا، یہ درس اس لیے نہیں ہوتا، اللہ ہمیں شکر کروانے کے لیے کرتا ہے کہ بارے الہ تو نے اب ایسی غیبی مدد دی کہ وہ بھی کام آ رہا ہے جس سے مجھے کبھی کوئی امید نہیں تھی۔ یہ خوش وقت ہوتا ہے، یہ اپنی قسمت پہ رونے کے لیے نہیں ہوتا کہ دیکھیں اب ہمارے جو عزت تھی یہ بھی نیچے آ گئی، نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحان اللہ اس غریب کو بھی کتنی عزت دے رہا ہے کہ وہ اتنا نیچا تھا نا دنیا کے سامنے، لیکن اللہ نے اس کو اسے یہ درجہ دیا کہ اس نے مدد کی اس شخص کی جسے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ایک خاتون نے میری مدد کی تھی،
بہت اس کے پاس کچھ تھا نہیں، لیکن اس نے یہ کہا مجھ سے کہ بیٹا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ہم آپ کے جیسے پڑھے لکھے ہیں، نہ پیسے والے ہیں، نہ یہ نہ وہ، لیکن ہم آپ کو ہمت دے سکتے ہیں۔ اور اس نے جب مجھے ہمت دی اور محبت دی اور گلے لگایا، تب میں نے سوچا کہ میں و تنہا جگہ میں تھی اور میں بہت ڈر رہی تھی اس وقت۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ اکبر! اس وقت اسے معلوم نہیں کہ یہ میرے لیے ایک ماں سے بھی زیادہ قیمتی شے ہے اس وقت۔ کسی کو جب آپ مدد کرتے ہیں، ہمدردی دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، تو ہمارا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور ہم جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اکثر بہت پیسے والوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ان کو وہ دیتے ہیں انمول چیز جو ان کے پاس کبھی آ بھی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ام، پہلے چلے ہم تھوڑا سمرائز کر لیتی ہوں کیونکہ آئی نو کہ وقت کم ہوگا اور بہت سارا کچھ کہنا ہے۔ یہ کہانی نبی سلیمان علیہ السلام کی، یہ شکر کے بارے میں ہے۔ ہمیں پتہ چلے گا جب ہم دوسری آیتوں کو انشاءاللہ پہنچیں گے، خدا کرے کہ میں یہ سب چیزوں تک پہنچ سکوں، لیکن آپ انشاءاللہ جائیں گے اور آپ زیادہ اسٹڈی کریں گے۔ آپ کتابوں کو دیکھیں گے، آپ تفسیروں کو پڑھیں گے، آپ لیکچرز ڈھونڈیں گے یوٹیوب پہ، آپ ڈھونڈیں نبی سلیمان کا نام، آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈیں اور آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی انشاءاللہ۔ نمبر 1، یہ کہانی شکر کی ہے۔ نبی سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا سارا کچھ دیا کہ تکبر آسانی سے آ سکتا تھا، بلکہ جائز تھا، لیکن انہوں نے بتا دیا، اور ان کی جو کہانیاں ہیں جو تفسیر میں ملتی ہیں اور جو قصص الانبیاء اور ایسی سب کتابوں میں ملتا ہے، کہ ان کی جو سیلینٹ، انگلش میں لفظ ہے سیلینٹ، کوئی بھی چیز ہو لیکن اس میں جو چیز سب سے زیادہ نظر آتی ہے، ایک چیز میں سب کچھ ہو لیکن اس کی خوبصورتی اکثر زیادہ نظر آ جاتی ہے، اس کی آواز، اس کا علم، کوئی ہمیں ہر چیز، مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ڈھونڈتا ہے؟ یہ سب اونچ نیچ، پیسہ، خوبصورتی، یہ کچھ اللہ کو متاثر نہیں کرتی، خدا کی دین ہے، لیکن وہ شخص جس کا علم جس نے خود حاصل کیا ہے، اللہ کی وہ بھی دین ہے، لیکن اس نے محنت کی کچھ سیکھنے کے لیے، اور اس نے محنت کی کہ اس میں تکبر نہ آئے، یہ بھی محنت ہے، محنت ہے۔ اسی لیے تو ہم نے جو دعا پڑھی ابھی، دعائے مکارم الاخلاق، جو 23 کے اعمال میں خاص پڑھائی جاتی ہے، اگر نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے گا اس کا ترجمہ۔ دعائے مکارم الاخلاق چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے، وہ سب اچھے اخلاقوں کے بارے میں ہے، اور اس میں امام نے بہت خوبصورت ایک جملہ کہا، ہر ایک جملہ خوبصورت ہے ان کا۔ دعائے حمزہ صومالی بھی ان کی ہی لکھی ہوئی دعا ہے۔ تو چوتھے امام نے یہ فرمایا کہ اے بار الہ، مجھے لوگوں کے سامنے ایک درجے کی بھی عزت نہ دینا، اگر تو اس کے ساتھ میرے دل میں خود کے لیے 3 گنا عزت کم نہ کرو۔ سمجھا؟ I hope I've been able to explain it۔ اگر تو مجھے اونچا کر رہا ہے 1 ڈگری بھی، تو مجھے خود کے نظر میں 3 ڈگری نیچا کر دے۔ تو کیا ہوگا؟ دس کیپس اس بیلنسڈ۔ خدا جتنا اونچا کرے، ہمیں یاد کرنا ہے میں تو گنہگار ہوں، ان کو معلوم نہیں ہے میں کیا ہوں، ان کو معلوم نہیں ہے مجھے کچھ نہیں آتا، ان کو معلوم نہیں یہ، معلوم نہیں وہ۔ خود کو نیچا کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اس کا مطلب نہیں کہ میں کانفیڈنس نہیں ہے، کانفیڈنس لوگوں کے سامنے اللہ ہمیں کانفیڈنس دے تاکہ ہم سب کچھ کہہ سکیں جو کہنا ہے اور کر سکیں، لیکن دل کے اندر ہمیں اپنے آپ کو بہت ہمبل رکھنا ہے کہ بار الہ تو زیادہ جانتا ہے، یہ جو واہ واہ کر رہے ہیں تو جانتا ہے میں کیا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں، اور یہ جب زیادہ ہو، اس سے زیادہ، تو ہی ہم اس کو برداشت کر سکیں گے۔ تو نبی سلیمان علیہ السلام کو اتنا سارا کچھ اللہ دے رہا ہے، اور ان کی ہمیشہ یہ دعا تھی بار الہ، ایک تو کہ مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا کر، اور دوسری دعا یہ انہوں نے بہت کی۔ دیکھیں، ایک دعا ہم نے سن لی کہ مجھے بہت سارا دے دے، اور اس میں کوئی شرم نہیں ہے، وہ خدا سے کہیں مجھے اتنا دے کہ کسی کو نہ ملا ہو، یہ بھی ایک حد سے زیادہ دعا ہے، لیکن بچے بھی کرتے نا، مجھے یہ چاہیے نہیں، مجھے اس سے بھی بہتر چاہیے، ہنس کے کہتے ہیں ٹھیک ہے دے دوں گا۔ خدا کو بھی اس طرح ہمیں مہربان کرنا ہے
یہ آسمان کے جو دروازے ہیں ان کو اپنی رو رو کے ان آنسوؤں کے وجہ کے ذریعے کھول دینے ہیں ان دروازوں کو کہ بار الہ مجھے وہ چاہیے جو کسی کو نہیں ملا تھا. ایسی تیری ایسی مغفرت جو تو نے کسی کو نہیں دی. کیونکہ میں اتنا گنہگار ہوں جیسے کوئی نہیں ہے. اکثر جب جماعت کی نماز میں جب آپ دیکھیں نا ایک دس از ون آف دا ویز ٹو فیل ہمبل، خود کو تھوڑا لو لیول کرنا، کہ جب نماز ہو رہی ہے سب جماعت میں ہیں، سب اپنی سفید چادروں میں ہیں، یا اگر مرد ہیں آگے جو سب بیٹھے فرنٹ لائن، اور آپ سب کو دیکھیں اور سوچیں اللہ یہ سب اچھے لوگ ہیں، ان میں سے صرف میں گنہگار ہوں. اور وہ واقعہ یاد کریں جب نبی موسیٰ علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا مانگی تھی، اور وہ ایک بندہ تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی. اور اس طرح سوچے بار الہ اس وقت ان سب کی دعا قبول کر، ان سب کی نماز قبول کر، ان کی ان کی نماز میرے جیسے گنہگار کی وجہ سے ٹوٹ نہ جائے. کہ یہ کنیکشن بھی ہے نا جماعت نماز میں، ہم ایک دوسرے کو کتنے چپک کے کھڑے رہتے ہیں کہ کنیکشن ہو، لیکن ہم اتنے گنہگار ہیں کہ یہ سوچنے کی بات ہے. نبی یونس علیہ السلام نے بھی لوگوں سے کہا کہ مجھے اس جہاز سے اس شپ سے مجھے پھینک دو باہر، کیونکہ یہ طوفان جو ہو رہا ہے نا میری وجہ سے ہو رہا ہے. They didn't know what was the problem. طوفان آ رہا ہے، لیکن نبی یونس سمجھ گئے تھے کہ یہ خدا مجھ سے ناراض ہے اس وقت میرا رب. اسی طرح خود کو یہ سمجھنا کہ بار الہ میری وجہ سے کسی کی نماز قبول نہ ہو، ایسا نہ کر، تو ایسا کر مجھے اچھا کر دے، اس وقت معاف کر دے، تاکہ ان لوگوں کے لیے میں اچھائی بن جاؤں. اور میرا سایہ ان پہ جب آ رہا ہے نا تو وہ اچھائی کا سایہ ہو، ان کے لیے اچھائی ہو. تو یہ تھینکفلنس کی انہوں نے دعا ایک تو حد سے بڑھ کر دعا مانگی، ایسا دے مجھے جو کسی کو نہیں دیا تھا. نمبر 2 مجھے شکر کرنے والوں میں شامل کر. نمبر 3 انہوں نے ایک دعا مانگی، یہ بھی قرآن کی آیت انشاءاللہ پہنچوں گی، اگر نہیں پہنچوں تو آپ اسے ڈھونڈیں گے کیونکہ وقت کم ہے. میری نعمتوں کو مجھے یہ توفیق دے کہ میں اچھی چیز کے لیے استعمال کروں. سبحان اللہ. خوبصورتی کیا ہوتا ہے؟ غلط استعمال ہوتا ہے اس کا. ہمیں سب کو بتانا ہے، ہمیں خدا نخواستہ ہماری حجاب اتارنی ہے، حجاب نہیں پہننی. پیسے خدا دیتا ہے، ہمیں شو آف کرنا ہے، بلکہ ہمیں غریبوں میں نہیں تقسیم کرنا. یہ سب پرابلمز ہیں. ہر نعمت کی پوٹینشل یہ ہوتی ہے. پوٹینشل کیا ہے؟ اس میں یہ قوت رکھتی ہے، اس میں ایک پاور ہے ہر نعمت میں کہ آپ اس کو اگر استعمال کریں تو آپ بہت اونچائی تک پہنچ سکتے ہیں، بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس تھوڑا سائنس تھا وہ ڈاکٹر بن گئے. جیسے ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں تھوڑے ڈاکٹرز افریقہ سے بھی ڈاکٹر کے نام میں دیکھ رہی ہوں تھوڑے جو آ رہے ہیں چیٹ میں ماشاءاللہ. کہ کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو تھوڑا سائنس اگر ملا تو پوٹینشل کیا ہوتا ہے کہ اس کو لے کے آگے بڑھیں. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو اسی سائنس کو استعمال کرتے ہیں ایٹم بام بنانے کے لیے. میں نے ایک مووی دیکھی تھی نیٹ فلکس پہ ڈاکیومنٹری اس بندے کے بارے میں جس نے ایٹامک بام بنایا، اور اس کی پوری زندگی وہ روتا رہ گیا کہ میں نے یہ کیوں کیا. یہ جو مجھے اللہ نے جو دی تھی جو نعمت، اس سے میں نے ایسی چیز بنائی جس سے سینکڑوں لوگ ایک سیکنڈ میں مر سکتے ہیں. اس وقت نیوکلیئر ایسے بامز ہیں جس سے پوری دنیا 3-4 بار مر سکتی ہے، اتنا پاور ہے. ایک بٹن میں ہے. اگر ایک بٹن پریس ہو جائے، خدا ان لیڈرز کو حکمت دے، ہدایت دے اور رحم دے ان کے دل میں کہ ان کو جب غصہ آ سکتا ہے اور وہ ایک بٹن سے پوری دنیا کو ختم کر سکتے ہیں. بلکہ ایسے ٹویٹس انہوں نے کیے ہیں کہ ہم نے یہ سب لیا ہے اور اب ہم ایکچولی وی آر ایچنگ ٹو یوز them these shiny bombs and stuff کہ ہم کب اس کا استعمال کریں. لیکن نبی سلیمان علیہ السلام نے ایک خوبصورت دعا کی کہ باری الہ یہ جو تو نے دیا ہے نا، اب مجھے قوت دے کہ میں اس کو
اس سے اچھا استعمال کرو. جب ہمارے میں بہت پاور آتا ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں پہ چلا سکتے ہیں تو ہم چلاتے ہیں، لوگوں کی زندگی حرام کر سکتے ہیں ہم حرام کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں اس کو بین کرواؤں گا، ایسا کروں گا کہ یہ کبھی اس کنٹری میں نہیں آ سکتا، میں اس عورت کے ساتھ ایسا کروں گی کہ کوئی اس کا منہ نہیں دیکھے گا، کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، میں اس آدمی کو اتنا ذلیل کروں گی کہ کوئی اس سے کوئی چیز خریدے گا نہیں، نہ اس کو امپلوئی کرے گا. ہم لوگوں کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے اپنا پاور استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، لوگوں کو رلاتے ہیں. دیکھیں جو ہمارے ملازم بھی ہیں نا، ان کے ساتھ بھی ہمیں محبت سے پیش آنا ہے. ایک سٹائل ہوتی ہے جو ہم ویسٹ میں ہوتے ہیں، ہمارے پاس ملازم نہیں ہوتے، لیکن جب اکثر ہم آتے ہیں ایسٹ میں، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی ایک بات کرنے کی لہجہ بدل جاتا ہے. ہمارے ساتھ میٹھی میٹھی بات، وہ کرو، یہ کرو، جاؤ، یہ کرو، ان کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو چینج ہو جاتے ہیں، پھر یہاں آ جاتے ہیں. لیکن میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب ان کی وہ ملازمہ کو بلاتی تھیں تو ان کی آواز میٹھی ہو جاتی تھی، جیسے ان کی خود کی بیٹی کو بلا رہی ہیں. انیسا بیٹا یہاں آؤ، یہ کر دو پلیز. سبحان اللہ، اتنی پیسے والی، لیکن ان کی جو سٹائل تھی، اللہ اکبر. یہ سیکھنے کا ہے، سیکھنے کا ہے ہمیں. پاور اگر ہو تو اس کا پوٹینشل انلیش نہ کریں جو نیگیٹو ہو سکتا ہے، اسے قابو میں رکھیں. اور نبی سلیمان نے یہ دعا کی کہ باری الہ، مجھے میرے پاورز میں ایسی قوت دی کہ میں اسے صرف اچھے کاموں میں استعمال کروں. اور انشاءاللہ کبھی ہم یہی جو گروپ ہیں اسے ہم ہو سکے تو ہم زوم کی میٹنگ میں کریں گے، تاکہ میں آپ کو میرے سلائیڈز بتا سکوں اور یہ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں، تاکہ ہم ان پہ گفتگو جب کریں تو ہمارے سامنے ہو، ہمیں ایک ایک لفظ نظر آئے تو ہمیں پتہ چلے کہ ان ہر ایک لفظ قرآن کے اس میں لیئرز ہیں آف میننگ. نبی سلیمان نے اپنا جو پاور استعمال کیا ہے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ وہ نبی تھے کہ جنہوں نے تبلیغ کی ہے، انہوں نے خط بھیجے سب سلطنت کو، سب حکومتوں کو، اور ان کو دعوت دی کہ تم بھی ایمان لاؤ، ایک خدا میں مانو. اور جب وہ نہیں کرتے تھے تب وہ ان کو پھر کانکر کر لیتے تھے. پہلے بہت خوبصورتی سے، بہت محبت سے، بہت احترام سے، بہت سوچ کے سمجھا کے، لیکن پھر جب نہیں ہوتا تھا اینڈ تک، پھر وہ کہتے تھے اب ہم آ رہے ہیں، اب ہم ٹیک اوور کریں گے. اور بلقیس کے ساتھ ایسا ہی ہوا. بلقیس بہت پاورفل لیڈی تھی، ان کے پاس لیفٹ ٹو رائٹ تھا. اگر نبی سلیمان کے پاس ایسٹ ٹو ویسٹ تھا تو ان کے پاس نارتھ ٹو ساؤتھ تھا، چھٹے امام نے فرمایا ہے. تو شی واز اے ویری پاورفل لیڈی. ان کو نبی سلیمان نے پہلے دعوت دی کہ ایمان لاؤ، اور بار بار یہ کہا، اور پھر کہا، اور بلقیس نے خود کی طرف سے بہت کوشش کی کہ ان کو خرید لیں، کوشش کی. لیکن نبی سلیمان نے کہا اب مجھے غصہ آ رہا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں سے میں ہاتھ میں آ جاؤں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. اور یہ جو دھمکی آئی کہ اب میں آ رہا ہوں، بلقیس پہلے پہنچ گئی اور بتائے بغیر پہنچی ہے. اسی لیے تو نبی سلیمان کو کچھ کرنا پڑا جس سے وہ متاثر ہو جائے. اسی لیے تو ایک پل میں وہ تخت کی ضرورت پڑی. بلقیس پہنچ گئی، انہوں نے کہا کہ اب میں دیکھوں گی کہ یہ سچا نبی ہے یا نہیں. اور یہ کہانی تھینکفلنس کے بارے میں ہے کہ جب ہم نے وہ پرندے کو دیکھا ہدہد نے، تو اس نے بھی شکر کا سجدہ کیا، اور ہم سب کو مستحب سجدہ ہو گیا اس میں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کو پہچانو، اور شکر کو تیرا اے خدا کہ تو نے مجھے ان میں سے رکھا ہے جو تجھے جانتا ہے، جو تجھے پہچانتا ہے، جو تجھے تیری عبادت کرتا ہے. تو اگر شکر کرنا ہے کسی چیز کا تو نمبر 1 یہی چیز کہ اے خدا میں تیرا ہوں،
تو میرا ہے. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسانوں کو دو راہ بتائی. اب ان کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ کفر کا راستہ چنے یا شکر کا راستہ چنے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنا شکر ہے. ریئلائز کرنا ہے کہ اللہ تو میرا ہے، میں تیرا ہوں اور تو ہی صحیح ہے. دیٹ از تھینکفلنس. جب آپ کسی کو پہچانے نا کہ اے اللہ تو ہی ہے سب چیزوں کا، یو نو کل شیء قدیر، سب کچھ تیرا ہے، یہ شکر کرنا ہے. ریئلائزنگ who your Lord is thankfulness. پھر ہم نے چونٹی کی بھی بات سنی کہ اس نے بھی شکر کیا ہے، اس نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی. اس میں جو بھی کیریکٹرز آتے ہیں اس کہانی میں، نبی سلیمان، چونٹی، ہدہد، بلقیس، یہ سب کیریکٹرز اس کہانی میں سب نے شکر کیا، سب نے اللہ کی اطاعت کی، سب نے اچھی چیزوں میں اپنا جو بھی تھا اللہ کی راہ میں دے دیا اور اللہ کو قبول کیا. اللہ کی وحدانیت اور توحید میں سجدہ کیا. سبحان اللہ. اٹس the best thing a person can do کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اتنا ہم دیکھتے ہیں نا، اتنے پیسے والے لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو کتنا رو رو کے کر رہے ہیں. اور امام حسین پہ جب آنسو بہاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں تو وہ سب کے جیسے لگتے ہیں. جیسے ہم حج میں سب کو دیکھتے ہیں سب سفید کپڑے پہنتے ہیں، سب ایک لگتے ہیں، ایسے مجلس حسین میں بھی سب کالے کپڑے پہن کے ایک ہو کے آتے ہیں. یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے بادشاہ بھی حسین کے نام پہ آنسو بہاتے ہیں، خون بہاتے ہیں، زنجیر کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ حسین کی راہ میں دے دیتے ہیں. This is called true thankfulness کہ بارے اللہ تو نے سب کچھ دیا ہے لیکن یہ سب تیری راہ میں ہی دینا ہے، اور یہ صحیح جگہ ہے جہاں دینا ہے. نبی سلیمان کے پاس جو شیاطین تھے، بائی دا وے اس کے بارے میں تھوڑا ذکر کر لوں، کسی نے سوال کیا تھا اس لیے. نبی سلیمان نے ابھی تک ایسے برے برے شیاطین کون ہے؟ شیطان حزب الشیطان. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ حزب اللہ بھی ہیں اور حزب الشیطان بھی ہیں. اور جب تم فیصلہ کر رہے ہو کہ کہاں جانا ہے، ادھر جاؤں یا ادھر، تو تم حزب الشیطان نہ بن جاؤ، حزب اللہ میں آ جاؤ، کیونکہ صرف حزب اللہ ہی کامیاب ہونے والی ہے. تو حزب الشیطان کے جو شیاطین پلورل آف شیطان، ان کو نبی سلیمان علیہ السلام نے پکڑ کے رکھا ہے، ان کو باندھا ہے، اور یہ ان کے لیے کام کرتے تھے، ان سے ڈر کے مارے. اور ایسے جو بہت برے برے ہیں ان کو نبی سلیمان علیہ السلام نے پکڑ کے باندھ کے قید کر کے سمندر کے سب سے گہری جگہ میں چھپا کے رکھا ہے. ایسی کوئی جگہ ہے جو سمندر کی سب سے گہری جگہ ہے؟ بے شک ہے. جب ٹائٹینک گم ہو گئی تھی سالوں کے لیے، I think 85 سالوں کے لیے گم ہو گئی، پھر کون تھا وہ جس نے it was جیمز کیمرون، رائٹ؟ جیمز کیمرون ایک آدمی تھا جس نے کہا نہیں مجھے ٹائٹینک ڈھونڈنی ہے. اور آپ کو پتا ہے ٹائٹینک جو ایسی بھری ہوئی تھی، اس میں جو صرف جو برتن تھے وہ اعلیٰ عمدہ قسم کے، کیونکہ اس میں سب کنگز تھے اس شپ میں. لیکن وہ جب گئی ہے پانی کے اندر تو اتنی گہرائیوں تک گئی کہ ایسی کوئی بوٹ نہیں تھی، ایسی کوئی سب مرین نہیں تھی جو اتنا دور تک جا سکے. لیکن ایک آدمی تھا جس نے یہ سب بنایا اور کروایا، اور یہ ایسی سب مرین تھی جو صرف ایک آدمی اندر جا سکے، اتنی ہی. اور وہ نیچے تک جب گئی ہے تو یہ فیدمز کہتے ہیں پانی کے گہرائیوں کو، اتنا ڈیپ کہ وہاں اتنا اندھیرا ہے کہ وہاں کبھی آکسیجن آ نہیں سکتا، میلوں تک آکسیجن نہیں ہے. اور وہاں جو بھی تو بھی الحمد اللہ اکبر، وہاں چیزیں تو بھی ہیں، ایسے انسیکٹس ہیں، ایسے اینیملز ہیں، ایسے پلانٹس ہیں جو گرو ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیسے، آکسیجن کے بغیر، لائٹ کے بغیر. وہاں اتنا دور ہے کہ اگر انسان اندر ہو جائے تو وہ خود بالکل بلاسٹ ہو جائے.
اتنا ٹائٹ ہے وہاں پریشر. لیکن یہ جو اس نے بنائی سائنٹسٹ نے بنائی یہ ایسی کوئی کرافٹ ہے واٹر کرافٹ, یہ اتنا ڈیپ گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر سوئی کی طرح جتنا بھی اگر کوئی سوراخ ہوتا اس چیز میں, تو جو اندر ہے وہ ایک سیکنڈ کیا ملو سیکنڈ میں ختم ہو جاتا. اتنا ڈیپ ہے, لیکن اس سے بھی گہرا ہے سمندر, اور ابھی تک ایسی کوئی واٹر کرافٹس نہیں بنی, ایسی کوئی ویسلز نہیں بنی جو اتنا دور جا سکتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایسی بھی چیزیں ہیں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا ہے چھپی ہوئی ہیں ان کے لیے جو آنے والے ہیں ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف. نبی سلیمان علیہ السلام اور امام زمانہ عجل اللہ کا بہت کمپیریزنز ہوئے ہیں, بہت, اور مفسرین نے سمجھایا ہے کہ یہ سب جو اگر ایک انبیاء کو ملے تو یہ سب کل ملا کے ایک امام کو ملنے والے ہیں جو ہر چیز کی ان کو سامنا کرنا پڑے گا, دا ہائیسٹ سائنس, دا ہائیسٹ پاور, اور ان کو ہوا اور سب کا پاور چاہیے ہوگا انسانوں پہ, اور ایک سے ایک کو بلانا, ایک سیکنڈ میں بلانا, یہ سب ان کے ہاتھوں میں ہوگا اور وہ بے شک اس کا استعمال کریں گے. نبی سلیمان علیہ السلام کی کہانی ایکسیپٹنس اور سبمیشن کے بارے میں بھی ہے کہ اگر بلقیس کے سامنے سب جب آیا تو وہ جو بہت مغرور ہو سکتی تھی, اس نے سجدہ کیا, اس نے سبمٹ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر جھکایا. اور اکثر اسلام کے ایسے شریعت کے کمینڈز ہوتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی, ہم ان کے خلاف ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کروں گی لیکن یہ نہیں کروں گی. ہمیں نا جیسے ہم بفے میں جاتے ہیں, یہ کھاؤں گی یہ نہیں کھاؤں گی, یہ بہت پسند ہے اس کو لے لیتی ہوں اس کو چھوڑ دیتی ہوں. اسلام بفے نہیں ہے. اسلام اگر آپ ایمان لائے تو آپ کو اب سب کچھ ایکسپٹ کرنا ہے. تو یہ سب کروں گی لیکن حجاب نہیں پہنوں گی, مجھے نہ سمجھ آتی ہے, نہ اچھا لگتا ہے, نہ دل چاہتا ہے, نہ مجبوریاں ہیں, یہ ہے وہ ہے وہ ہے, ہزار مجبوریاں, گرمی لگتی ہے, پتہ نہیں یہ وہ فلانا ڈم کا سب کچھ, یہ نہیں چل سکتا. جب سبمٹ کیا, جب سر جھکایا تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے بار الہ اگر تو یہ چاہتا ہے مجھ سے تو یہ بھی لے لے, یہ بھی لے لے, اور یہ کریں اس سے پہلے کہ کوئی نوبت آئے کہ پھر سر جھکانا پڑے. ایسے نہیں ہوتے جن کے گھر میں بیماریاں آتی ہیں پھر وہ اچانک حجاب پہن لیتے ہیں, خدا نخواستہ بینکرپسی آ رہی ہے, اب سب گناہ چھوڑ دیا, کچھ خدا کو پھر یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ تم باز نہیں آتے, تمہیں ہم نے اس بچے کی طرح جسے ہم اچھا بچہ یہ لو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھائی اس میں آ جائے, کیونکہ ہم نے اسے زیادہ پیار دیا. لیکن لاڈ پیار سے ہم بگڑ بھی جاتے ہیں. اکثر یہ پیار کی وجہ سے ہم ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, کہ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں, اللہ تو نے اتنا دیا میں اتنا نہیں دے سکتی, بس میں تیری راہ میں سر جھکا لیتی ہوں. لیکن جب ہم بس لیتے ہیں اس سے بڑا ہوتے جاتے ہیں اور پھر لوگوں پہ حکم کرنا اور یہ کرنا, تو کیا ہوتا ہے پھر اللہ کہتا ہے اچھا اب ایک سیکنڈ میں لے لیتا ہوں, اب دیکھو تم کیا رہے تمہاری کوئی شان اور شوکت اور یہ اور وہ کچھ کام نہیں آ رہا اس وقت. اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں, صرف خدا کے سوا کوئی چارہ نہیں, دعا کے سوا کوئی ملتا نہیں, خدا کے سوا. جو یہ سب دوست اور سب بھاگ جاتے ہیں, تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے. اور نبی سلیمان علیہ السلام کی موت کی طرف, ان کی موت کیسے ہوئی؟ اتنے بڑے کنگ کی موت جس کے پاور میں پوری ہوا, جو اڑ سکتے ہیں, جو لوہے کو میلٹ کر سکتے ہیں, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, دنیا کی سب سے پاورفل عورت شادی کر لیتی ہے ان کے ساتھ, ان کے سب ان کے سامنے جھک رہے ہیں. لیکن جب موت ہوئی اور نبی سلیمان نے یہ سب چیزیں بنائی کہ یہ بنتا, اور شیاطین یہ کام کر رہے تھے, یہ سب بھاری بھاری چیزیں اٹھا کے ایسی عمارتیں نبی سلیمان علیہ السلام نے بنوائی کہ جب ہم even if you look at just for example one of the mysteries of the world are the pyramids.
ابھی تک سائنس نہیں سمجھا سکتی کہ پیرامڈس ایجپٹ میں کیسے بنے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ پتھر آئے کہاں یہاں سے یہاں تک, یہ اوپر تک لے کیسے گئے, اور اس میں میتھمیٹکس ہیں کہ اگر آپ نے یہ لیول بنایا تو سیکنڈ لیول کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے, یہ کرتا. تو اس کی پوری ڈاکیومنٹریز بنی ہیں کہ شاید انہوں نے ایسا کیا تو پھر نہیں ہو سکتا. یہ اس پوائنٹ پہ یہ تھیوری کام نہیں آتی. شاید انہوں نے یہ کیا, شاید یہ کیا, وہ کیا. کیا یہ لوگ اڑ سکتے تھے؟ کیا کیا یہ لوگ کہ اتنا میتھمیٹکس تھا, اتنے امیزنگ صرف ایک پیرامڈ سے. دیٹس وائی اٹس اے ونڈر آف دا ورلڈ. یہ ایک عجوبہ کہتے ہیں دنیا کی کہ ایک عجیب و غریب چیزیں کیسے بنائیں. ایسے نبی سلیمان علیہ السلام نے ایسی ایسی چیزیں بنوائیں. کیسے؟ کیونکہ شیاطین ان کے پاس تھے جو بہت بھاری بھاری پتھر اٹھا سکتے تھے جو کوئی نہ کر سکتا تھا. اور کیا ہوا کہ یہ ان کے ڈر کے مارے کام کرتے تھے. اور جب قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ وہ کھڑے تھے نبی سلیمان اور یہ سب دیکھ رہے تھے ان کو, اور یہ ان کے ڈر کے مارے یہ شیاطین کام کر رہے ہیں کہ نبی سلیمان ہمیں کچھ کرنا دے, تو کرتے رہے. مجھے یاد ہے میں بچپن میں بہت چھوٹی تھی اور میری امی مجھے یہ رات کو ایسی کہانیاں سناتی تھیں, اور وہ مجھے یہ بات کہتی تھی کہ یہ لوگ کام کرتے رہے اور نبی سلیمان کو موت آ گئی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, نبی سلیمان ایسی جگہ پہ تھے بائی دا وے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا. وہ بہت اونچائی پہ دیکھ رہے تھے ان کا سب جو کام ہو رہا ہے. جب دیکھا کہاں یہ کون ہے یہاں جو آ گیا ہے, یہاں جگہ کیسے ملی کسی کو, یہاں مجھے ڈھونڈ کون پایا. تو جواب آیا کہ یہ ہے ملک الموت. تب نبی سلیمان نے مہلت مانگی تھی کہ میں بس یہ دیکھ پاؤں جو میں بنا رہا ہوں. اور ملک الموت نے کہا میں اجازت نہیں ہے کہ ہم آپ کو ایک لمحہ بھی دیں. اور یہ ہمیں تو درس یہی مل گیا. ملک الموت کوئی, اس سے کیا, نبی امام علی علیہ السلام نے یہ نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ تم اس کے پاس امید رکھتے ہو جو تمہیں ایک مہلت نہیں دے سکے گا کہ اس وقت تو نہ مارو. ایسی کوئی جگہ میں جاؤں جہاں میں کوئی عزت کی موت مجھے مل جائے, کوئی بری جگہ میں خدا نخواستہ شراب کھانا, کوئی ایسا کوئی کہ ایسی جگہ میں موت آ جائے خدا نخواستہ, تو ہمیں وقت نہیں ہوگا کہ ہم اس جگہ سے جائیں. لوگ نائٹ کلب کے ڈیزاسٹرز میں بھی مرتے ہیں. تھوڑے سال پہلے نیو ایئرز ایو کی, آئی تھنک واز اٹ برازیل, پتہ نہیں کوئی ایسی کوئی جگہ تھی جہاں سب ایش اور پارٹی کر رہے تھے. نیو ایئرز ایو تھا, شراب پی رہے تھے, عورتیں یہ وہ ڈانسنگ. اور جب وہاں آئی بلیو آگ لگی, کچھ ایسا ہوا تھا, بہت بڑا حادثہ ہوا تھا, تو وہ مر گئے, نہیں بچا کوئی. اور اسی طرح ہمیں سوچنا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کبھی ہم کوئی مووی میں گئے, کوئی ایسی کوئی جگہ میں گئے, کوئی کانسرٹ میں گئے, تو ہمیں یہ پوچھنا ہے اپنے آپ کو کہ خدا نخواستہ اس جگہ میں موت آ گئی تو, کیونکہ ہوتی ہے, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو سجدے میں موت آ جاتی ہے, جن کو جو نماز میں ہوتے ہیں. اور لوگ ایسے بہت قصے ہوئے ہماری کمیونٹی میں کہ سجدے میں دیکھا اپنے بابا کو اور سوچا کہ آج بہت لمبا سجدہ کر رہے ہیں بابا, اور وہ گزر گئے تھے. ایک قصہ تھا ایک نوجوان کا کراچی میں, جس کی ماں اسے پکار رہی تھی, بیٹا آ جاؤ. وہ نہیں نکل رہا تھا روم میں سے. وہ کہہ رہی تھی ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں اور جواب نہ دے. اتنا فرما بردار بیٹا تھا, لیکن وہ جب دروازہ توڑ کے جب اندر گئے تو وہ کھڑا تھا, صرف ایک کبرڈ کے جسٹ ٹیکا تھا اتنا کہ وہ کھڑا ہوا تھا, اور اس کی موت آ گئی تھی. بہت, کیونکہ وہ زنجیر ماتم کر کے آیا تھا, اس کی موت ہو گئی. شہید تھا وہ, خدا اسے جنت نصیب کرے. لیکن سبحان اللہ, ایسا بیٹا کہ ماں کہہ رہی کہ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا کہ میں اس کو بلاؤں اور وہ جواب نہ دے, تو ضرور اس کو کچھ ہوا ہے. نبی سلیمان کی موت میں ایک درس ملتا ہے. وقت ہمارا کم, بہت تھوڑے 5-10 منٹ اور لیتی ہوں. اگر آپ کو جانا ہے تو پلیز فیل فری ٹو لیو, لیکن میں آپ کے 5-10 منٹ اور بھی لوں گی, کیونکہ آئی وانٹ ٹو جسٹ برنگ دس ٹو این اینڈ. نبی سلیمان علیہ السلام کے موت میں سب سے بڑا درس یہ کہ کیسے ان کی موت پتا چلا کہ وہ گزر گئے ہیں. کہ ہمیں پتا ہے کہ ورمز جو تھے, جو کیڑے مکوڑے تھے, انہوں نے اس لکڑی کو کھا لیا جس پہ وہ کھڑے تھے.
لیکن وہ سالوں کے لیے اس طرح کھڑے رہے اور ان کی نظر اسی طرح تھی شیاطین پہ، تو وہ کام کرتے رہے. نبی سلیمان علیہ السلام's whole story is a story of humility, his death. Humbleness کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ سب سے بڑا شہزادہ، بادشاہ، جو بھی کہیں، نبی، لیکن اس کی جب موت ہوئی تو چھوٹے کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے پتا چلا کہ یہ مر گئے ہیں. سب سے پہلے یہ humbleness, this humility, this realization that wow, you can be the biggest of kings, but this little worm that's eating away at that wood will show the world that you have died, will make you fall from the top. جب وہ گرے ہیں تب لوگوں کو پتا چلا. تو ایک اتنا بڑا بادشاہ جب گرا تب پتا چلا کہ یہ دنیا سے چلا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ شیاطین کو بھی اللہ نے بہت ہیوملیٹ کیا. اس وقت ذلیل ہوئے یہ کہ جب پتا چلا کہ تم شیاطین، تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت پاورفل ہو، تم ایک مرے ہوئے انسان کے ڈر میں کام کر رہے تھے اتنے سال، تمہیں پتا نہیں تھا یہ تو انسان ہے، تم اتنا ڈر رہے ہو. خدا سے ڈرو جو ہمیشہ تم کو دیکھ سکتا ہے، اور تم اس کے ڈر کے مارے سالوں بھر تم کام کرتے رہے. اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اور جتنا ہم اونچا جتنا بھی جائیں وقت نہیں ملے گا، مہلت نہیں ملے گی. یہ پوری ان کی کہانی ایک امتحان کے بارے میں ہے کہ آپ لالچی بھی ہو سکتے ہیں جب آپ کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے. نبی سلیمان کی کہانی میں ہدہد جب نہیں ملا تو انہوں نے یہ، اور قرآن کی آیت ہے کہ کہاں ہے یہ ہدہد، اور جب یہ ملے گا تو میں اس کو سزا دوں گا کیونکہ یہ وقت پہ واپس کیوں نہیں آیا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے غصے پہ بھی قابو رکھنا پڑتا ہے. ایک نبی کو اپنی لالچ کو بھی اس قابو رکھا کہ لالچ نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی جو ٹیسٹ، مجھے یہ ٹاپک فنش نہیں کرنا جب تک کہ میں وہ آخر کا آپ کے سامنے خوبصورت واقعہ پیش نہ کروں. بہت سارا کچھ کہنا تھا، وقت نہیں ہے. نبی سلیمان نے مسکرایا کیوں؟ وہ ہنس کے انہوں نے جب جواب دیا ہے. ایک بات کہتی چلوں، یہ چونٹی جو تھی وہ عورت تھی، اور مفسرین نے بتایا ہے کہ چونٹی کی جو لینگویج استعمال کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونٹی کو ڈسکرائب کرنے اور ان کی بولنے کی، تو اٹ واز اے شی، اٹ واز ناٹ اے ہی. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چونٹی کو ایک اتنا بڑا پاور دیا کہ پوری جو وادی تھی چونٹیوں کی، بہت بڑی وادی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ابھی تک یہ محفوظ جگہ ہے، اور وہاں کوئی نہیں جا سکتا، لیکن یہ محفوظ ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف کے لیے. تو یہ اس میں بھی ایک بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پاور دیا، ایک چونٹی، فیمیل چونٹی. بی بی بلقیس کو اتنا پاور دیا، فیمیل کوئین، کہ انہوں نے جب اپنے سب کورٹیئرز اور ایمبیسڈرز اور ڈپلومیٹس اور جو بھی ان کے وزیر تھے، ان کو جب پوچھا کہ کیا کروں، تو انہوں نے کہا ہم سب بہت بہت حکمت والے وغیرہ وغیرہ ہیں، لیکن آپ ہمیں بتائیے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کی حکمت ہم سے بھی زیادہ ہے. یو آر مور بریلینٹ، ذہین ترین. So, سبحان اللہ، اس سورہ میں ہمیں عورت کا بھی امپاورمنٹ نظر آتا ہے جو خدا نے دیا ہے. اور نبی سلیمان کیوں ہنس پڑے؟ ایک تو یہ خوش ہوئے کہ ایک چونٹی نے بھی ہمیں پہچان لیا کہ ہم نبی ہیں. کہ میلوں پہلے جب یہ آواز آئی چونٹی کی کہ کہہ رہی ہیں کہ نبی سلیمان آ رہے ہیں، تو وہ خوش ہو گئے کہ چونٹی کو بھی پتا ہے ٹرولی اللہ نے مجھے بے شک اتنی بڑی حکومت دی کہ ایک چونٹی بھی مجھے نبی سمجھتی ہے. سبحان اللہ. دوسری بات یہ شکر کیا انہوں نے کہ میں اس چونٹی کو بھی سمجھ سکتا ہوں. سبحان اللہ، سب لینگویجز اینیملز کی ان کو آتی تھی. تیسری بات وہ انہوں نے شکریہ کیا، اللہ کا شکر ادا کہ اے بار الہ تو نے مجھے اطلاع دے دی تاکہ میں اس چونٹی
کہ جو ڈر ہے وہ میں نہ کر پاؤں. تو نے مجھے بتا دیا, مجھے بچا دیا. جب کوئی ڈر رہا ہوتا ہے ہم سے, جب کوئی ہمیں اگر پتا چل گیا تو ہم کہیں کہ نہیں نہیں مت ڈرو, میں ایسا نہیں کروں گا, میں تمہیں ایکسپوز نہیں کروں گا, میں تمہاری جھوٹی بات لوگوں کو نہیں بتاؤں گا جو تو نے کیا تھا. یہ بھی ایک خدا پاور دیتا ہے ہمیں کہ کسی کے جیسے اللہ ستار الایوب ہے, ہم بھی بن سکتے ہیں ستار الایوب. اللہ خوش ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ایک چونٹی بھی ایک نبی کو بہت ساری مشورے دے سکتی ہیں, کیونکہ یہ پورا بہت بڑا کانورسیشن ہوا ہے, بہت لمبا, اتنا ڈیپ کانورسیشن چونٹی اور نبی سلیمان کی, کہ نبی سلیمان حیرت انگیز ہو گئے کہ تم نے تو مجھے بہت بڑی نصیحتیں دی ہیں, بہت مجھے علم واضح کر دیا میرے لیے جو مجھے نہیں معلوم تھا. اللہ بتاتا ہے کہ ایک چونٹی کو بھی اللہ علم دیتا ہے. یہ اللہ بتاتا ہے کہ ایک چونٹی اور سب پرندے, سب جانوریں, سب اللہ کی اطاعت, عبادت اور علم بھی رکھتے ہیں. اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا. اور اسی لیے جو بندہ, جو آدمی, جو عورت, کو بچہ اگر ایک بلی کو لوگ کبھی لات مارتے ہیں, کتے کو لات مارتے ہیں, بلا وجہ کوئی کیڑے مکوڑے کو مار ڈالتے ہیں, چھوڑ دیں انہیں, جانے دیں. دیکھیں جب ایک زمانہ تھا میں بھی بہت ڈرتی تھی ان کیڑے مکوڑوں سے. جب میں نے یہ سورہ پڑھا, سوچا سمجھا, مجھے ایک نیا رسپیکٹ آیا اینیمل کنگڈم کے لیے, کہ پرندہ بھی جب اللہ کی صفتیں کرتا ہے تو اللہ اس کی شان میں ایسی آیت کہ سجدے ہو جائیں, واہ. اور اگر یہ آپ کو تنگ نہیں کر رہے گی چونٹیاں, تو ان کو جانے دیں, ان کو جانے دیں, کیونکہ یہ ایک چونٹی تھی جس نے نبی سلیمان علیہ السلام کے جو لیڈر تھیں, انہوں نے ایک نبی سلیمان کو گائیڈ کیا ہے. ہمیں اس سے ملتا ہے کہ ایک چونٹی مشورہ دے سکتی ہے, اور ایک اتنا بڑا بادشاہ اس کے مشورے کو سنتا ہے, سمجھتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے. کسی کو نیچا نہ سمجھیں, بچہ بھی نصیحت دے سکتا ہے, اور اونچ نیچ کچھ نہیں ہے. علم اگر کسی سے ملتا ہے تو جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے, یہ نہ دیکھو کہ کون بول رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے. دوسری بات, نبی سلیمان بھی ایسے لیڈر تھے جنہوں نے بات سنی, ان میں بھی یہ ہیوملٹی تھی. اور پھر اتنی سوفسٹیکیشن کہ ایک عورت, ایک چونٹی عورت چونٹی سے بات سنی. اوکے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب اللہ ہمیں وارننگز دیتا ہے, سگنلز دیتا ہے کہ اے سلیمان دیکھیں یہاں سے یہ چونٹی ڈر رہی ہے, تو سمجھ لیں اس چیز کو. اگر ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ہم سے ڈر رہا ہے, یا ہم نے جب ظلم کیا تو لوگ رو رہے تھے, تو اب ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے کہ ابھی کبھی نہیں کرنا ایسا. اللہ ہمیں ہدایت طرح طرح کی جگہوں سے دیتا ہے. کبھی کوئی چھوٹا بچہ ہمیں کچھ بتا دیتا ہے, جب علم آئے تو اسے حاصل کر لیں. یہ نہ کہیں کہ یہ تو اسے میں نہیں پسند کرتی, یہ نہیں اچھا لگتا, اس کو بین کرو, یہ نہیں چاہیے, وہ نہیں چاہیے, ایسا نہ سوچیں. ہر جگہ سے جب آتی ہے وارننگز اور اللہ کے بارے میں کچھ اچھی بات آ رہی ہے تو سن لیں, تکبر نہ کریں تاکہ ہمیں پھر مشورہ بھی نہ پہنچ سکے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ نبی سلیمان علیہ السلام نے یہ ایک, جب چونٹی سے بات ہوئی, وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي, یہ کہا کہ اے خدا, جب خوش ہوئے اور ہنس پڑے, جب یہ چونٹی نے یہ سب کچھ کہا, ہنس پڑے, اور پھر کہا کہ اے خدا میں بہت شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ سب کچھ کھونے دیا, کہ میں نے اسے کو چل نہیں دیا, اس سے باتیں ہوئیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر کہا کہ اب مجھے ہر ایک کام سے دور رکھ سوائے شکر کرنا. یہ ان کی دعا کہ مجھے اب صرف شکر کرنا ہے. ایسے بھی مقام آتے ہیں زندگی کے کہ ہمیں اتنا ملتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ مجھے اب صرف تجھ سے تھینک یو ہی کہنا ہے, بس تجھے یہی کہنا ہے کہ بس اللہ اکبر. اور
بہت جلدی یہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ پوچھا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ، یہ جو تخت بلقیس کا، جس نے تخت لایا، آپ نام لکھ سکتے ہیں، یہ تخت کس نے، کون تھا وہ جس نے یہ پورا تخت ایک ایک سیکنڈ میں جو لایا ہے، یہ کون تھا؟ یس، وی نو ہز نیم، آصف. اینڈ واٹ ہیپنس، نبی سلیمان سے پوچھا گیا کہ یہ کون تھا. یہ جواب کا جواب ابھی دے رہی ہوں، بس ایک سیکنڈ یہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. وہ چیز کو آخر میں رکھتی ہوں کیونکہ آپ کا بہت میں نے وقت لے لیا. مجھے آپ کے سامنے یہ خوبصورت بات پیش کرنی ہے. بی بی بلقیس نے جب ایکسپٹ کیا، کیونکہ نبی سلیمان نے ان کو بتایا کہ جو دیکھتی ہو تم، جو نظر سے آتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا. جیسے تمہیں یہ لگا کہ یہ پانی ہے لیکن یہ پانی نہیں تھا. سو ایلوژنز ہوتے ہیں، دنیا ایلوژن ہے، اور آپ اس غلط فہمی میں نہ آئیے اور بت پرست نہ بنے. تب بی بی بلقیس نے بہت بہت the word is like she challenged him, she also assessed him. پر there's a word اردو کا مجھے نہیں یاد آ رہا اس وقت. جب آپ کسی کو ہندی کا پریکشا ہوتا ہے نا، when you test somebody. بی بی بلقیس نے اپنے سب لوگوں سے کہا جو ان کے ایمبیسیڈرز تھے کہ اگر یہ، پہلے انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو چیلنج کریں گے، یہ جو خط آیا ہے، یہ جو سیکنڈ بسم اللہ ہے اس سورہ میں، سورہ نمل میں یہ خط کے ساتھ آیا تھا، اس کو دیکھا اور کہا کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، جب ایسی ملکیت کو دیکھتے ہیں نا تو وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں. پہلے وہ آ کے سب کچھ تباہ کر دے گا. اگر یہ برا کوئی بادشاہ ہے اور یہ میری سب چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر میں اسے آنے دوں گی نا تو کیا ہوگا، یہ سب ختم کر دے گا، یہ سب چھین لے گا، لیکن چھیننے میں بہت سارا خون ضائع ہوگا. تو پہلے میں اس کو چیک کرتی ہوں، شاید یہ لالچ میں آ جائے. اور بی بی بلقیس نے ان کو بہت ساری چیزیں بھیجی، لیکن ہر گفٹ میں کوئی چیز چھپی ہوئی تھی. اس میں ٹیسٹ تھے کہ اگر یہ اللہ کا نبی سچ میں ہے تو یہ چیز کر سکے گا. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک لوہے کی چیز بھیجی جس کے اندر کچھ بنا کے بند کیا تھا ان کے لوہان نے. اب کہا کہ اس کو توڑے بغیر آپ بتائیں اس کے اندر کیا ہے. نبی سلیمان کو تو بہت آسان نہیں ہوگی کہ وہ ان کو اندر تو وہ کر سکتے تھے، وہ he could go through the metal. تو یہ جواب بھی ان کو مل گیا کہ انہوں نے تو بہت ساری چیزیں دیکھ لی جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا. اور پھر عورتیں بھیجی، بہت ساری خوبصورت عورتیں، سب کنیزیں، اتنی ساری چیزیں لے کے آئیں نبی سلیمان کے بارگاہ میں. اور یہ اتنی خوبصورت نبی سلیمان کو پھر also غلام بھی بھیجے، کنیزیں اور غلام. نبی سلیمان نے سمجھ لیا اور کہا کہ یہ عورتیں نہیں ہیں، یہ مرد ہیں چھپے ہوئے عورتوں کے لباس میں. اور نبی سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا وہ چیزیں جو چھپی ہوئی تھی. انہوں نے مردوں کو بھیجا تھا عورتیں بن کے، لیکن نبی سلیمان کو پتہ چل گیا کون مرد ہے اور کون عورت ہے. تو یہ بھی ایک ٹیسٹ انہوں نے ون کی. اور پھر جب بی بی بلقیس آئی ہیں تو بہت سارے سوال پوچھے ہیں. بائبل میں ملتا ہے دا کنگ، بائبل کا پورے چیپٹرز ہیں اس کے بارے میں، کنگز 1 and 2 میں ہے آئی تھنک. اور اس میں یہ سب لکھا ہے کہ بلقیس نے اتنے سارے سوال پوچھے اور ہر جواب کے بارے میں سوچ کے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے. یہ ایک بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو وہ سب یہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے خوش ہو جاتا، لیکن اس نے تو غصے میں سب کچھ واپس بھیجا کہ تم ہمیں لالچی بنا رہے ہو، ہمیں لالچ دے رہے ہو، ہمیں یہ کچھ چاہیے نہیں، ہمارے پاس اس سے بھی کچھ زیادہ ہے. پتہ ہے کیا ہے؟ توحید. اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. اور پھر ایک کوئکلی کمپیریزن کہ ایک بڑی ملکہ ہم نے دنیا میں دیکھی جس کا نام بی بی خدیجہ علیہ السلام.
اور سب سے دنیا کے بڑے بادشاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدیجہ بھی بلقیس کی طرح ملکۃ العربیہ، لیکن کبھی نہ بت پرست تھیں. دیکھیں ہمارے رسول کو جو خاتم الانبیاء ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا گفٹ دیا. کوئی کبھی کہے نہ کہ خدیجہ بڑی عمر کی تھیں، کہ خدا نخواستہ ان کے دانت نہیں تھے اور یہ سب جھوٹی چیزیں ہیں، جھوٹی افواہیں، کیونکہ ان کا درجہ کم کرنا لوگوں کا کام تھا. نہ کبھی بت پرست تھیں. اسلام جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نبی ہوں، تو سب سے پہلے بی بی خدیجہ نے ایکسپٹ کیا ہے. نہ کوئی سمجھانا پڑا، نہ کوئی سب سکھانا پڑا، نہ کوئی ٹیسٹ کرنی پڑی بی بی خدیجہ کو. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیسری بات، نہ کوئی کنونس، نہ کوئی متاثر کرنا، نہ کوئی دھمکیاں دینا، نہ کوئی خط بھیجنا، نہ کوئی برائبری کرنا. انہوں نے رسول خدا کو دیکھا اور سمجھ گئیں کہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. اور وہ ان کا خود کا بھی لقب تھا طاہرہ. اور دیکھیں بیوی ایک پنجتن کے حصے کی رسول خدا کی، ماں ایک پنجتن کی، ساس بھی ایک پنجتن کی، امام علی علیہ السلام، اور نانی بھی 2 پنجتن کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس طرح بلند تر کیا اس دنیا میں. کائنات ہمیشہ یاد رکھے گی یہ چیز. اور آخر میں بس یہ چیز جو پوچھا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ کون تھا، یہ جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں آصف برقیہ، جنہوں نے یہ he had the knowledge of the book، یہ کون تھے، ہمیں بتائیے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سبحان اللہ یہ طلبی کی تفسیر میں ہے. طلبی کون ہے؟ ابو اسحاق طلبی، بہت بڑے مفسر قرآن مجید کے، خلاصات المنہاج ان کے جو بہت بہت بڑے ان کے کتابیں ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ عبداللہ بن سلام نے پوچھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ کون تھے آصف بن برقیہ، یہ کون تھے آصف برقیہ، کہ انہوں نے ایک پلک جھپک میں تخت بلقیس حاضر کر دیا. ان کے بارے میں کچھ بتائیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا یہ تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک نعرے حیدری ہو جائے اپنے گھروں میں، نعرے حیدری، حیدری یا علی، حیدری یا علی. اور پھر کہاں یہ منہاج الصادقین عمدۃ البیان میں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ کے کہا یا علی، آپ نے سب انبیاءوں کی مدد کی ہے. ہر انبیاء کو مدد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یا علی دنیا میں بھیجا، لیکن ہمیشہ پردہ رکھا. لوگوں کو پتہ نہیں تھا آپ علی ہیں. لیکن میں ایک واحد نبی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مجھے نعمت دی کہ آپ میرے ساتھ علی کے نام لے کے اور سب پردے اٹھا کے آئے ہیں. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا ہمیں کہ آپ نے ہماری مدد جو کی ہے وہ کھلے عام سب کے سامنے کی ہے. لیکن یہ جس نے یہ کیا تھا یہ علی ہی تھے، اور علی ہر انبیاء کی مدد کرنے آئے تھے، اور انشاءاللہ ہمیں بھی مدد کرنے آئیں گے اور آتے ہیں. علی ابن ابی طالب جو مظہر العجائب، the manifestor of wonders، مظہر الغرائب، exhibitor of marvels، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ لقب دیا اور یہ پاور دیا. اور یہ کہتی چلوں اور پھر تمام میرے تقریر کو کروں گی کہ یہ نادی علی جو ہم کہتے ہیں یہ پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، کیونکہ جبرائیل آئے تھے اور خیبر میں یہ جو
مسئلہ ہو گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کس طرح ہم خیبر کے فتح کریں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیمار ہیں. تب جبرائیل نے آ کے یہ دعا دی کہ یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو یہ ایک نسخہ دے رہے ہیں، پکاریں علی کو لیکن کہیں ناد علی مظہر العجائب تجیدہ اون اللہ فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بی ولایتک یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی. اور رسول خدا نے یہ پڑھ کے جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پکارا، علی آئے. علی کے آنکھوں میں جو انفیکشن تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہونٹوں سے وہ تھوڑے ایک ویٹنس لے کے ان کی آنکھوں میں جب ڈالی ہے تو شفا رسول خدا سے ملی، رسول خدا سے شفا ملی اور امام علی سے مدد ملی. اور یہ دونوں نے اسلام کو کس طرح بچایا کہ خیبر کو فتح کیا امام علی علیہ السلام نے. میں کیوں نہ کہوں دل سے صدا یا علی مدد. خیبر نے جب نبی نے پکارا علی مدد یا علی مدد، اپنے گھروں میں آپ کہہ دیں یہ یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد. اور علی و اولاد علی پہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور سب مل کے جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے دنیا میں اس وقت 152 لوگ دیکھ رہے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ بہت اور بھی دیکھیں گے جب یہ ویڈیو بنے گی. تو انشاءاللہ جب بھی دیکھیں پڑھتے رہیں اور دیکھیں کس طرح امام علی علیہ السلام مدد کے لیے آتے ہیں. اور ہم سب مل کے پڑھیں نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، صفدری یا علی، باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور تفسیر میں نے جو سوال آ رہا ہے انشاءاللہ تفسیر کی میں پکچرز بھیجوں گی وہ کتابوں کی. آگا پویا اور میر علی، یہ سب 3-4 تفسیریں میں نے دیکھی ہیں، اور ان تفسیروں کے اندر بھی پھر دوسرے تفسیروں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ان کو بھی چیک کیا جائے. اور پھر طرح طرح کی کہانیاں ہیں. جب نبی سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں سے باتیں کی ہیں، انہوں نے جو بتایا ہے جو واقعے جو مشہور واقعے کہ جب وہ سمندر کے پاس بیٹھے تھے اور دیکھا عجیب و غریب چیز کہ فراگ آیا، فراگ کے منہ کے اندر ایک چونٹی گئی، اور پھر فراگ گیا اس دنیا سمندر کے اندر، پھر واپس آیا، پھر منہ کھولا تو وہ چونٹی باہر نکلی، پھر چونٹی سے بات کی کہ تم کہاں گئی تھی، کیا کرنے گئی تھی، اور جواب دیا کہ میں ایک اندھے ورم ہے، ایک اندھا کیڑا مکوڑا ہے جو سمندر کی بہت گہری جگہ میں ہے جہاں کھانا نہیں پہنچتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے بنایا ہے تاکہ میں اس کو رزق پہنچاؤں. اور پوچھا کہ جب تم اسے رزق پہنچاتے ہو وہ تمہیں نہیں کھا جاتا، وہ صرف وہ رزق لیتا ہے اور پھر اللہ تمہیں محفوظ واپس بھیجتا ہے. سبحان اللہ. لیکن وہ کچھ کہتا ہے جب تم اسے وہ رزق پہنچاتے ہو، وہ جو اندھا کیڑا مکوڑا؟ اس چونٹی نے جواب دیا کہ وہ پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بارے الہ، تو نے مجھ جیسے جو سمندر کی اتنی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے، تو نے مجھے بھی نہیں بھولا، تم نے مجھے بھی رزق عطا کی. اے بار الہ، تو کتنا رحمان اور رحیم ہے. شکر تیرا بار الہ کہ تو نے مجھے زندہ رکھا اور مجھے ہمیشہ پہنچایا. اس چیز سے چلے آج ہم بہت شکر کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بہت سارا کچھ دیا ہے. اور اگر کوئی کیڑا مکوڑا جو سمندر کی گہرائیوں میں بھی ہے اسے بھی اللہ عطا کر سکتا ہے تو آپ اور میں کو تو خاص عطا کرے گا. ہم اللہ کے بندے ہیں، شیعان علی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ہیں. خدا سب کو محفوظ رکھے، خدا سب آپ لوگوں کو بیماریوں سے بچائے، آپ کے ہر حاجتیں پوری ہو. اور اس لیلۃ القدر کے دنوں میں، لیلۃ القدر کے دن رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو استغفار آپ کے سب قبول ہوں، مغفرت عطا کرے،
آپ کے بچوں کو آباد رکھے، جو مائیں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے انتظار کر رہی ہیں، ان کو متقی آ، شوہر اور بیوی ملے، جو بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے مائیں ملیں، ام، اور جو رزق کی تنگی میں ہیں ان کے لیے رزق عطا ہو، جو بیمار ہیں، جو گھر سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ اپنے گھر واپس لوٹ آئیں، جو اسلام کے اسلام سے دور ہو گئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو صراط مستقیم واپس بتائے اس راستے کو اور وہ واپس آ جائیں، جو گھر سے بچھڑے ہوئے تھے اور اسلام سے بچھڑے ہوئے تھے، اور جو قید ہیں اور جو انتظار میں ہیں کوئی اچھی اطلاع کے لیے، خوشخبری کے لیے، سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت خوش کرے بار الہ، کوئی باقی نہ رہے خالی ہاتھ، کسی کی جھولی خالی نہ رکھ بار الہ، اس چونٹی کے صدقے جس سے تو سمندر کی گہرائیوں کے اندر بھی کھانا اور رزق اور سب کچھ بھیجتا ہے۔ ہم بھی اسی طرح شکر کریں گے اور اسی طرح تیرا انتظار کریں گے اے رب العزت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت ساتھ دیا، اتنا وقت دیا، اور انشاءاللہ جزاک اللہ آپ سب کا، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو بہت جلد آپ دیکھیں گے میرے یوٹیوب چینل پہ، سو انشاءاللہ we'll send the link through مسکان، اور بہت بہت شکریہ ممبئی لیڈیز کا جنہوں نے مجھے گیسٹ اسپیکر رکھا آج اور لاسٹ ویک ایز ویل، اور the week before I think، اور ماشاء اللہ ان کا یہ بھی ان کی یہ بھی دعوت آئی ہے کہ میں ونس اے منتھ، ونس اے ویک، جو بھی ہو سکے آ سکوں اس طرح لائیو، تو یہ بھی عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ خدا آپ کو اتنا ہی خوش کرے جتنا آپ نے مجھے خوش کیا ہے۔ گاڈ بلیس یو، اینڈ انشاءاللہ دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس طرح لائیو بھی ملوں، اور انشاءاللہ لائیو آپ کے سامنے روبرو ہم ایک دوسرے کو بھی ملیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یہ چیٹ میں دیکھوں گی، ہوپ فلی ڈزنٹ گو اوے، تھوڑی سیکنڈ بچتا ہے، یا تو مجھے اسکرین شاٹس بھیجیں جو بھیج سکتے ہیں، اینڈ آئی لو یو آل، تھینک یو، اور میں انشاءاللہ ہو سکے گا اگر کوئی سوال ہیں تو ان کو دیکھ کے جواب بھی دوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، تھینک یو سو مچ فار یور لو۔